आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में रोज़ाना कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और दीन से हमें करीब करते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं और बताते हैं हमें कि कुरान करीम की ये आयत हमें क्या रोशनी दे रही हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहाँ देखना चाहते हैं और हमें कैसा देखना चाहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक सिलसिला है बस कुरान करीम को सीखने का। आज हम सूरह जुमा की आयत नंबर 2 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह ताला ने कई जगहों पर ये फ़राइज़ रिसालत, जो मक़ासिद नबूवत, वो बयान फरमाए हैं कि वो अल्लाह है कि जिसने उम्मियों में से एक रसूल जो ख़ुद उन्हीं में मौजूद थे, उन्हें उठाया और फिर फ़राइज़ बताए कि वो उन आयात की तिलावत फरमाते हैं, वो तज़किया फरमाते हैं, किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। इससे पहले ये लोग गुमराही में मुब्तला थे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर उम्मी का लफ्ज़ आया तो उम्मी पर बात करवाएंगे कि उम्मी किसे कहते हैं। और यानी उम्मी, रसूल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मुखातबत हो रही है, अव्वलीन मुखातबत, वो उम्मी यहूद अपने आप को अहले किताब और पढ़ा लिखा तसव्वुर करवाते थे और सब ये मानते थे इस बात को कि यहूद बहुत पढ़े लिखे हैं। तो उम्मियों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मबूस फरमा रहा है और उन्हीं में से फिर बड़े बड़े उलमा, फुसाहा, हुक्मा पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों को बुलंद फरमा रहे हैं, वहाँ भी ज़िक्र हो रहा है ज़रा से फ़र्क के साथ। वो भी हम रखेंगे कि दुआए इब्राहीम पूरी हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, यतलू अलैहिम आयातिही, ये क्या है? वो युज़क्कीहिम, ये क्या है? व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये क्या है? हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे और हम कुरान करीम की इस आयत को लम्हे मौजूद से जोड़ेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं। क्या हम तिलावत आयात कर रहे हैं कि जिस तरह तिलावत आयात का हक़ है? क्या हमारा तज़किया हो रहा है? क्या हमारे माशरों में मुज़क्की हैं? हमारे यहाँ क्या इल्म और हिकमत की तालीम दी जा रही है? जिसे हमने हिकमत अता की, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे हमने खैर कसीर से नवाज दिया, कुरान करीम फरमा रहा है। तो इल्म और हिकमत के जो सोते हैं वो कहाँ से फूटते हैं, कैसे फूटते हैं? क्या इल्म से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद सुन्नत है? ये भी हम सवाल रखेंगे मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब की खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती अहमद अफनान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम। मुफ्ती अहमद अफनान साहब की बड़ी खूबियाँ, साहिब निगाह, जामिअतुर रशीद से फ़ारिग़ तहसील हैं और कई बरस हुए आप इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए आला तालीम के लिए। आजकल छुट्टियों पे आए हुए हैं तो हमने फ़ौरन आपको पकड़ लिया कि मुफ्ती साहब आइए हमारे प्रोग्राम में और हमारी जो इल्मी कमी होती है उसे पूरा कीजिए। एक बड़े कैनवस के मालिक हैं, अहद कदीम और अहद जदीद के मसाइल पर गहरी निगाह रखते हैं मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह जुमा और आयत नंबर 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ذو النورین کن صحابی کا لقب تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق یا سورہ بقرہ یا سورہ فاتحہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، قرآن کریم کی یہ آیت کئی جگہ آئی ہے، یہاں پر فرائض رسالت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم امی کے بارے میں پوچھیں آپ سے کہ امی کسے کہتے ہیں، امی کی تعریف کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس آیت کے مابین کیا ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر بک نستعین۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے عجائبہ لا تنقطع، اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک، وغرائبہ لا تفنا، اس کی عجیب عجیب باتیں، نکتے عمل کی باتیں قیامت تک نکلتے ہی چلی جائیں گی۔ گویا کہ زمزم کی طرح کا ایک ایسا چشمہ ہے جس کو جو بس بہہ ہی چلے جا رہا ہے اور کتنی 7 جگہوں سے، اور اس کے نئے نئے موتی نکلتے آئیں گے، اور علماء کرام اس کا سبب بنتے ہیں کہ وہ ان نئے موتیوں کو نکال کر امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی سورہ بقرہ میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تو بنا دیا، تو اب کعبے کے آباد کرنے والے کا بھی مطالبہ ضروری تھا کہ اللہ آپ کا گھر تو بن گیا، اس گھر کو آباد کون کرے گا؟ تعمیر اتنی اہم نہیں ہے، معنوی تعمیر زیادہ اہم ہے فزیکل تعمیر سے۔ تو دعا کر رہے ہیں اللہ یہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا اپنے بیٹے کے ساتھ، اب وہیں پر بیٹھ کر کعبے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بیٹا آمین کہہ رہے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہی آیتیں اے اللہ ایسا رسول بھیج جو ان میں آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَہ، حکمہ سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے رد کرتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے کہنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترتیب تبدیل ہو گئی، ترتیب تبدیل ہو، اس پر ہم بھی آیتیں ہیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نزول جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اب وہ دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ترتیب مختلف ہے۔
اور یہاں پر پھر والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک بعض رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اب یزکیہم آگے چلا گیا. اچھا یہ جو ترتیب آگے پیچھے ہے نا اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہوتا ہے مفسرین کا کہ یہ صرف فصاحت بلاغت کا ایک انداز ہے ترتیب کو آگے پیچھے کرنا توجہ کے لیے. اچھا ایک یہ قول ہوتا ہے. دوسرا قول ہوتا ہے نہیں اس میں ایک معنویت ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر بعد میں ہوگا. وہ اپنی جگہ ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے. یعنی تزکیہ تعلیم پر مقدم ہے تزکیہ. اور جہاں تزکیے کو آگے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ تعلیم کی روشنی میں ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ تصوف و تزکیہ جو ہے وہ شریعت کے روشنی میں ہونا چاہیے, شریعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں شریعت طریقت الگ نہیں, ایک ہی چیز ہے. یہ ایک تفصیلی بات ہے آگے آ جائے گی. اسماعیل علیہ السلام کا جو آپ نے خاص ذکر فرمایا سبحان اللہ, تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں واحد رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلتے ہوئے مسیح علیہ السلام آخری رسول. سبحان اللہ سبحان اچھا اللہ. یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اصل میں نکلے نا اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تو ربنا وبعث فیہم, جی اللہ ان میں سے. جی اور یہاں اللہ فرما رہے منہم سورہ دوسری آیت میں لقد من بعض رسولا من انفسہم, اور یہاں فرما رہے منہم. یہ تینوں ایک ہی مطلب ہے. فیہم من انفسہم منہم کہ وہ رسول ان میں سے ہو, یعنی یہ جو میرا بیٹا ہے نا اسی کے نسل میں, اور یہ جو اس بیٹے کے ساتھ لوگ آباد ہوئے ہیں نا یہاں پر آ کر, انہی میں سے کوئی رسول ہو, باہر سے نہ آئے. باہر سے نہ آئے. اور یہ اعتراض یہ یہودی اعتراض کرتے تھے اعتراض کرتے کہ یہ اسی علاقے کے لیے یہ رسول جو آئے ہیں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسی علاقے کے لیے ہیں. دیکھیے آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی میں سے اٹھا اور انہی کے اندر موجود ہو. تو لیکن پورا قرآن کریم انی رسول اللہ الیکم جمیعا کافۃ للناس اللہ اکبر. تو اس حوالے سے مفتی صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ جو فرائض رسالت مقاصد نبوت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے پورے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر, اس کی طرف ذرا ہم آتے ہیں ان مقاصد کی طرف کہ یہ امی کسے کہتے ہیں اور یہ مقاصد کیا ہیں, تلاوت آیات سے کیا مراد ہے, تزکیے سے کیا مراد ہے. اصل میں یہ قرآن مجید کی ان جامع آیات میں ہے جو قرآن کے اساس اور اصول کا درجہ رکھتی ہیں. اب یہ فرائض رسالت اتنا بڑا موضوع ہے کہ سارا قرآن اسی پر ہے جی ہاں, اور سارا دین اسی پر ہے, اتنا بڑا موضوع ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو ایک کنسولیڈیٹ کرنے کی. ایک تو جو آپ کا سوال تھا کہ ہم تفسیر پہلے موٹی موٹی کر دیں, فی الامیین رسول, کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا, اس پہ اعتراض بھی آپ نے ذکر فرما دیا. امیین سے کیا مراد ہے؟ تو امیین سے مراد جو ہے وہ عرب ہے. اگرچہ عرب میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں جو لکھنا جانتے ہوں, لیکن عموماً چونکہ عرب کی ساخت یہ تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا, یعنی کہا ہے کہ تمہارے اندر. اچھا یہاں یہ نہیں کہا کہ امیین کے لیے رسول بھیجا, یہ فی الامیین, امیین میں رسول, یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ نہیں وہ رسول صرف امیین کے لیے تھا, تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. آپ قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر کنسولیڈیٹ کر کے اعتراض نہیں کر سکتے. آپ کو پورے قرآن کو لے کر ایک پزل ہے, ایک پکچر بنانی ہوگی, پھر آپ بات کریں جو اعتراض بنتا ہے آپ کا جو بھی, پھر وہ بنے گا ہی نہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس, اللہ اکبر, بلاغ للناس, ھدی للعالمین, رحمت للعالمین, یہ ساری جو ہے یہ تو عالمین اور قرآن بھی نبی کے لیے, تو اس میں اعتراض باقی رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے آئے ہیں. ہاں اولین بعثت اور جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا ہے وہ روشنی کی جو سورس ہے اور چشمے کا جو منبع ہے وہ عرب ہے اور اس کی وجہ ہے. اور اسی طرح دوسری جگہ علامہ ابن کثیر نے اس کو ایڈریس کیا اور وہ ساری آیتیں ذکر کی جو میں بول رہا ہوں, کیونکہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرنی چاہیے, مفسرین جو بات لکھی ہے وہی صحیح. اور ان کا دیکھیں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء میں, کہ بھی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اب اس سے کوئی آدمی یہ نتیجہ خواہ میں نکال لے کہ اللہ کے نبی تو اپنے رشتہ داروں کے لیے آئے تھے, جیسے یہ نتیجہ فضول اور غلط ہے, اسی طرح یہ نتیجہ بھی غلط ہے کہ عربوں کے لیے آئے تھے. وہ تو پرائرٹیز بتائی ہیں, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اللہ کی بھی سنت, کہ ایک مومن کو ایک چیز سیکھنی چاہیے جو ہم سیرت پڑھاتے ہوئے بہت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو امت کو آج بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے, سائنس آف پرائرٹیز. پرائرٹیز کیا ہیں, کون آپ کے زیادہ قریب ہے, کس پر آپ نے زیادہ ایمفیسس کرنا ہے, کس پر کم کرنا ہے, کہاں تک آپ نے لے جانا ہے.
کہا نا پھر اللہ کے نبی نے ایک عرب کی جماعت پر محنت کی، اس کو اسلام کا کور اور اساس بنایا، ان سے پھر اس روشنی کو پوری دنیا میں پھیلایا. یہ اسٹریٹجی تھی خوبصورت قسم کی. اچھا امیین میں یہ مفسرین لکھا ہے، تھوڑی سی باتیں چلتے ہیں کہ بھئی رسول کو تو بھیجنا چاہیے تھا پڑھے لکھے لوگوں میں، کہ رومی یا فارس، اور یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ وہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں زیادہ سمجھتے. اس میں کہا گیا کہ ان کی جو تعلیم تھی رومی اور فارسی کی وہ گدلی تھی شرک کے ساتھ، تو ان کے شرک کو کھرچنے میں بڑا عرصہ لگاتے، پھر ایک نئی تعبیر ڈالتے، ایک لمبا کام تھا. عربوں میں بھیجا جن کا پیالہ خالی تھا، تو اللہ کے نبی نے اسلام کی شراب پاکیزہ اور دودھ ڈالا، وہ انہوں نے پوری طرح وصول کیا. اور عربوں میں یہ طبیعت تھی کہ وہ جس چیز کو لیتے پوری طرح لیتے اور پورے جذبے اور پورے تیقن کے ساتھ پھر اس کے لیے کام کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کرا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا فی الامیین رسولا منہم. رسول اللہ کی بھی امی ہونے کی وجہ یہی تھی، یعنی اس کی مختلف تعبیرات کی، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، کیا آتا ہو. ہمارے ایک ہندوستان کے بڑے عالم تھے سید زوار حسن صاحب، انہوں نے بڑی زبردست ترجمہ کیا امیین کا. انہوں نے کہا امیین کا ترجمہ میں کرتا ہوں جس کا استاد کوئی انسان نہ ہو. امی کا مطلب اللہ کے نبی کی شان میں ان پڑھ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو ساری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. امیین کا ترجمہ ہے جس کا استاد کوئی انسان نہ ہو، اس کا استاد صرف اللہ ہو، وہ ہے اللہ کے نبی کی شان میں امی. تو یہ بتانا تھا کہ کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ اللہ کے نبی نے تو کسی اور سے پڑھا ہے، کسی سے نہیں پڑھا. آگے فرائض بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 باتیں. یہ 4 فرائض نبوت ہیں، اور اس طرح بیان کیے کہ جو نبی کا وارث جتنا ہوگا وہ یہ کام 4 کرے گا، سبحان اللہ. اور جو یہ 4 کام زیادہ کرے گا وہی نبی کا اصل وارث ہے، وہی دین کے مقاصد میں اور سنت کے مقاصد میں چلنے والا زیادہ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے. اب اس میں آ گیا قرآن کو خوبصورت پڑھنا اور قرآن کو آگے پڑھانا. جو اللہ کے نبی فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور قرآن کی تلاوت عبداللہ بن ابی سب سے بڑے قاری کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی چپ کر کے سنتے ہیں. کہا عبداللہ بن ابی موسیٰ عشری میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا، کیا خوب تلاوت کی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تلاوت کر کے سن. تو قرآن کی تلاوت بذات خود مقصود دلوں کو گرمانا، اور قرآن کی تلاوت کا یہ اثر ہو کہ وجلت قلوبہم، دل لرز جائیں، زادتہم ایمانا، قرآن کی آیت ایمان بڑھ جائے. یہ مسلم معاشرے کا پہلا بنیادی فرض کہ بھی قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو. قرآن پڑھانے کی طرف اپنے اولاد، اپنے ماتحتوں کو سب سے بڑی توجہ ان کو قرآن سکھانے کی ہو، اور قرآن کا ماحول ہمارے گھروں اور معاشروں میں بنا ہو. اب یہ ایک پہلی چیز ہے جو ہمیں لینے کی، اور ہم سب، آپ میں اور ہمارے سامعین دیکھ لیں کہ ہم یہ پورا کر رہے ہیں، اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ پہلا فرض، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دوسری چیزوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مفتی صاحب یہ جو آپ نے بہت اہم بات آپ نے بیان فرما دی، لیکن یہ جو وجلت قلوبہم کی بات ہو رہی ہے، یعنی دل لرز جاتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ماحول تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم کی یہ آیات یہ دل میں جگہ کیسے کرتی ہیں؟ یہ خشیت، یہ اللہ کی جو خشیت آتی ہے، تبھی تو وجلت قلوبہم کی بات ہوتی ہے نا. زادتہم ایمانہ کی بات تو اسی وقت ہوتی ہے نا کہ ایک آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے پڑھ لی کوئی بھی آیت، وہ رحمت کی آیت ہے، اللہ کے فضل کی آیت ہے، یا اللہ کے عذاب کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو، تو مجھے جب تک مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ تلاوت قرآن کریم کے آداب کیا ہیں، قرآن کریم میری ہارڈ ڈسک ہی میں نہیں جا رہا، میری روح کا حصہ نہیں بن رہا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ کیسے پورا ہو؟ ایک بڑا اچھا واقعہ دار ہے. ہم شروع میں جب حرمین جانا شروع ہوئے اور اللہ بار بار لے گیا، ہم سب کو بار بار لے جائے، تو ائمہ جو ہے نا وہ تلاوت میں رونے لگ جاتے تھے. تو میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ یار یہ تو مطلب ان کا مقصد یہ تھا، یہ تو ایسے ہی دکھانے کے لیے کر رہے. تو ان سے میں کہا کہ بھائی قرآن آپ کے زبان پر آتا ہے، ان کے دل پر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو معنی ہی سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ نے رٹا ہے ترجمہ بھی سورہ پڑھ لیا پھر بھی آپ کے دل پر نہیں آ رہا. گر نزول قرآن تیرے ضمیر پر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف.
اقبال فرما رہے تو یہ قرآن یتلو علیہم آیاتی آپ نے درست فرمایا کہ اس کا مطلب زبان سے پڑھنا نہیں ہے، وہ ایک جز ہے اس کا بڑا. آگے یعلمہم الکتاب اس لیے آ رہے ہیں کہ اس قرآن کا معنی گہرائی سے میرے دل میں سمجھ میں، تفسیروں کو بعد میں بات کریں. اللہ اکبر. جو قرآن اللہ کیا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ اور مفہوم اس آیت کا بنیادی، یہ ہر مسلمان پر بہت سارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے. یہ فرض ہے کہ ایک میرے خالق و مالک نے میرے نام پیغام زندگی بھیجا ہے، میری زندگی کو بنانے کے لیے مینول آیا ہے میرے پاس، میں نے گاڑی خریدی ہے اور میں اس پر ہی نہ چلوں، الٹا سیدھا چلاؤں اس کو، تو یہ تو ظلم کی سب سے بڑی انتہا ہے. تو دیکھیں یہ، اور ہمارے اجمیوں پر یہ ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے معاشرے پر ایک الزام رکھتے ہیں کہ یار آپ کیسے لوگ ہو. اور عرب بعض دفعہ بڑا حیران ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اسے عربی بولتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو نہیں سمجھتا، کرے عجیب ہے تلاوت کیسے کر رہے ہو آپ. وہ حیران ہوئے تھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کو معنی سمجھ نہیں آتا اللہ کا، جو بنیادی کتاب ہے امت کو جوڑنے والی جو چیز ہے. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں ہے کہ یتلو علیہم آیاتی میں الفاظ بھی صحیح کریں ہم، اور قرآن کا بنیادی مفہوم سیکھنے کی کوشش ہر مسلمان مرد عورت اپنے گھرانوں میں کرے. الحمدللہ اب ہمارے پاس بہانہ نہیں رہا، جگہ جگہ اسلامک اکیڈمیاں، مدرسے، قرآن کے حلقے کھل چکے مردوں کے لیے بھی، اور میں دیکھ رہا ہوں خواتین کے لیے زیادہ ہیں ماشاءاللہ، اور خواتین کا شوق بھی زیادہ ہے. یہ ہمیں خود سیکھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا کہ بچے کو ایک دن میتھس کا ایک پرابلم نہیں آیا، وہ فیل ہو گیا، ہم غصہ کر لیتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں. لیکن میرا بچہ 15 سال کا ہو گیا، اس کو قرآن ہی نہیں آیا اور میرے ماتھے پہ جھونگ بھی نہیں ریگ رہی، اور جس دن مدرسے کی چھٹی کر لے اور قاری صاحب آ جائیں آج تو بیمار ہے، قاری صاحب کو ہم نے ایسے سمجھا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی فقیر آ گیا. جب ہم قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو یہ یتلو علیہم آیاتی کا پہلا جز، ایمان کی پہلی فرض نبوت کا پہلا جز، اور جو ذمہ داری تھی وہی میرے اندر نہیں آئی. تو بھئی یتلو علیہم آیاتی، یہ ہم آج سے تہیہ کر لیں ہم سارے سننے والے کہ آج تک جو کر رہے ہیں اس سے ایک سٹیپ آگے لیں گے ہم، قرآن کو اپنے سینوں میں بسانے، اپنے دماغوں میں لانے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. ٹھیک ہے، حرز جاں بنا ہے نا، آپ نے کہا تھا نا سائنس آف پرائرٹیز، تو میری ترجیحات میں قرآن کریم شامل ہے، میری ترجیحات میں اللہ شامل ہے. اللہ اکبر. ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں؟ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام اللہ کا ہے، سیکھنا پڑتا ہے اسے. اچھا، یہاں پر بات ہو رہی ہے فرائض رسالت کے حوالے سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمائی بات. تو بنیادی ذمہ داری یہ فرائض، اب ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. یہ بنیادی طور پر یہ علماء کے فرائض میں شامل نہیں کہ وہ تلاوت آیات کر کے بتائیں کہ تلاوت آیات کیسے ہوتی ہے، اور یہ تلاوت آیات یعنی یہ آیات قرآن کریم کی جن کی میں تلاوت کر رہا ہوں تمہارے دل میں کیسے بسے گی، تمہارا تزکیہ میں کیسے کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ارشاد. جی بالکل، علماء اور قراء کے ذمے، بلکہ یہ لکھا علماء نے کہ جیسے یہ 4 ہے نا، یتلو علیہم آیاتی، اس کے ذمہ دار بن گئے قراء کرام. اچھا. اور وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے ذمہ دار بن گئے تزکیہ کرنا، اس کے ذمہ دار بن گئے اصحاب سلوک اور تصوف والے حضرات مشائخ، انہوں نے یہ ذمہ داری فرض لے لی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، مفسرین نے یہ ذمہ داری لے لی، والحکمہ، محدثین اور فقہاء نے ذمہ داری لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے قراء کرام نے جو قرآن کی خدمت کی ہے وہ بہرحال بے مثال ہے. کمی ہر چیز میں ہوتی ہے، بلکہ آپ یقین جانیے، آپ کے اچھی طرح علم ہے کہ عربوں کو قرآن ہمارے لوگوں نے سکھایا ہے. جی جی بالکل. اور یہاں سے سیٹھی صاحب، یوسف سیٹھی صاحب مرحوم، جی جی انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب میں قرآن کے مکاتب کھلوائے تھے، اور اس وقت وہاں پر جو ائمہ تھے وہ قرآن دیکھ کر تراویح میں پڑھتے تھے. انہوں نے مکاتب کھلوائے اور یہاں سے قاری، اور ابھی تک حرم میں یہاں کے قاری پڑھاتے ہیں. بڑی مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، یہ تو قرآن کی آپ بات فرما رہے ہیں نا، تفقہ فی الدین، اس میں جو ہندوستان یعنی بر صغیر کے جو علماء کا، فقہا کا جو کام ہے، اللہ اکبر. ایک محاورہ چلتا ہے نا عام طور پر گفتگو میں آتا ہے کہ قرآن عرب میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا، بر صغیر میں سمجھا گیا. اللہ اکبر. کیسے کیسے علماء اس خطے نے پیدا کیے ہیں جو قرآن کے خادم بنے. ارشاد. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اور تجوید سکھانے میں پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ایک ڈھونڈیں، آپ کو 50 لوگ سکھانے والے بنیں گے، لیکن
ہمارے لوگوں نے اس کی جتنی ناقدری کی ہے اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. سب سے, جیسے میں نے عرض کیا, سب سے ناقدرہ آدمی ہمارے ہاں قاری صاحب ہوتا ہے. وہ بیچارہ پیسے بھی نہیں لیتا. دیکھیں ہم مدرسے میں بچے بھیجنے پیسے بھی لیتے, حالانکہ ہمیں خود اتنی عقل ہونی چاہیے کہ پیسے دینے, وہ آدمی ہوا تو نہیں کھاتا. اور اپنا وقت دے رہا ہے. ہمیں خود اہمیت سمجھ کے ان کو دینا چاہیے جا کے, اور اچھا دینا چاہیے. جتنا سکولز میں دیتے ہیں اتنا دینا چاہیے. ہمیں بچے کو سمجھانا چاہیے, بیٹا تمہارا سب سے امپورٹنٹ ٹائم وہ ہے جس میں تم دوپہر کو یا جب بھی تم قرآن پڑھنے جاتے ہو. بیٹا تمہارا قرآن صحیح نہیں ہوگا میں ناراض ہوں گی, چلو دوسری چیزوں میں کمی ہو جائے کر لیں گے, یہ تمہارا یہ پرائرٹیز بتانا. تو یہ ہم آج سے شروع کر لیں نا, اب چلیں کوسنے کو فائدہ نہیں. آج سے ہمارا بچہ اگر قرآن پڑھنی ہے ہم قرآن پڑھنے جائیں. ہم اچھا قاری ڈھونڈیں, دیکھیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں, ہم اچھے قاری صاحب ڈھونڈیں, وقار والے, قرآن خوبصورت پڑھنے والے. ہم رات کو بچوں کو سنانے سے پہلے, الحمدللہ میں بہت سالوں سے کرتا ہوں, آپ ایپ پہ قرآن مجید لگا دیں. صبح بچہ جب اٹھ رہا ہے آپ 15 منٹ موبائل پہ قرآن لگا دیں. بچہ قرآن سنتے ہوئے سوئے, خوبصورت قرآن سنتے ہوئے اٹھے, گھر میں جب فارغ قرآن لگا ہو, قرآن کا ماحول بن رہا ہو, تو یہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں جس سے قرآن کی اہمیت. اب گاڑی میں جائیں آپ باتیں ضرور کریں اتنی لمبی ٹائم, آپ تھوڑی دیر قرآن لگا لیں. اور ہماری والدہ نے ہماری تربیت کی, جب بھی ہم گاڑی میں نکلتے تھے پہلے 5-10 منٹ قرآن لگے گا, پھر سب کو بولتے تم لوگ ایک ایک سورت پڑھو. اب ہمیں سمجھ میں آ گئی, پہلے ہم نے قرآن پڑھنا ہے, بعد میں باتیں کوئی اور کام کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے نا, اس سے ہم قرآن کی اہمیت اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر بڑی محبت سے ڈال سکتے ہیں, قدر دکھا کر. دوسرے فرض پر آ جاتے ہیں آپ کی اجازت سے. جی ارشاد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ, اس آیت میں تو پہلے وَيُزَكِّيهِمْ ہے, وہ الذی بعث فی الرسول وَيُزَكِّيهِمْ پہلے ہے دوسری جگہ بعد میں. یُزَكِّيهِمْ کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ تزکیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو مانجا لگا کر صاف کرنا. اللہ اکبر. جیسے برتن جب بہت زیادہ تھوڑا سا میلا ہو جائے دھو دیں صاف ہو جاتے ہیں, زیادہ میلا, تھوڑا سا اور میلا ہو آپ نے صابن ڈال دیا, بہت زیادہ میلا ہونا تو وہ جو ہمارے پاس سٹیل کا مانجا آتا ہے نا وہ لگا کے صاف کرنا پڑتا ہے, زنگ زیادہ ہو, گند زیادہ ہو. تو تزکیے کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر شرک کی جو گندگی بس گئی ہو, بری صفات کی گندگی جو بس گئی ہو, اس کو رگڑ کر محنت کر کے صاف کر کے ایک ایک میل کو اتار کر دل کے برتن کو چاندی کی طرح اجلا اور صاف ستھرا کرنا, یہ وہ یزکیہم. اب وہ جب وہ یزکیہم ہوگا تو پھر یعلمہم الکتاب, اور حصہ کا دودھ بڑا خالص کی منزل آئے گی. لیکن ابھی ہم یزکیہم, اب کیا مزکی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں, دونوں باتیں, مزکی اور مزکا اور مزکا بھی, تین باتیں. مزکی کون ہوگا, صاف کون کرے گا, صاف کس کا کرے گا, اور کیا صاف کرے گا. تو اب دیکھیں اس کو, آپ نے اشارہ کر دیا نا کہ وہ میری جو دل یہ سرزمین ہے اللہ کی, یعنی اللہ قلوب المومنین عرش اللہ, اخلاق, اعمال, عقائد, ان سب کی اس میں جو گند اگر شامل ہو گئی تو ایک مزکی میرے دل کو پاک کر دے گا, مجھے ظاہری اور باطنی طور پر مجھے پاکیزہ کر دے گا. یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن کس کی ذمہ داری ہیں؟ کیا ہر شخص کر دے گا یہ کام؟ بالکل نہیں کرے گا. دیکھیں اس کی ہر چیز کا اہل کوئی آدمی ہوتا ہے نا, جس آدمی کے پاس جو دولت نہ ہو وہ دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے پاس یہ خود تو یہ تزکیہ کی دولت ہو تو وہ خود پاک ہو ان گناہوں سے, کوئی فرشتہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن بن جملہ وہ خود ان تکبر سے پاک ہو, ریا سے پاک ہو, فخر سے پاک ہو, دکھاوے سے پاک ہو, سستی سے پاک ہو, بزدلی سے پاک ہو, کاہلی سے پاک ہو, کامچوری سے پاک ہو, دنیا کی محبت کا کیچڑ اس کے دل کے اندر نہ گٹر کی طرح نہ ابل رہا ہو, اللہ کی محبت کی یاد غالب ہو دنیا سے, یہ اس کے اندر ہو, اللہ کی پرائرٹی اس کے آگے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مار رہی ہو, انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو, رحمت ہو, شفقت ہو, محبت ہو, بخل نہ ہو, نفرت نہ ہو مسلمانوں سے, یہ ساری گندگیاں نہ ہوں, اس کے بدلے میں یہ اچھی صفات ہو, جس کو اصطلاح میں رذائل کہا جاتا ہے اور اخلاق کہا جاتا ہے, فضائل اور رذائل. رذائل گندگیاں, تو شریعت میں جہاں بھی رذائل ہیں اس کے مقابلے میں فضائل ہے. مثلا دنیا کی محبت ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت ہے. مثلا تکبر ہے اس کے مقابلے میں تواضع ہے, کہ ایک انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ, نیچے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ, غلام, عام انسان سمجھنے والا, اپنے آپ کو کوئی بہت وی آئی پی کلچر میں گندا ہوا پریولیج آدمی, بہت بڑی چیز, ہم چما دیگر نیز سمجھنے والا نہ ہو. یہ ساری صفات حدیث اور قرآن میں کثرت سے ہیں, اور ہم بدقسمتی سے ان صفات کو, جس کو آج دنیا میں ایموشنل انٹیلیجنس کبھی کہا جاتا ہے, کبھی
ٹریٹس کہا جاتا ہے، کبھی اچھی ہیبٹس کہا جاتا ہے، یہ ہم غیر مسلموں میں زیادہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں سے زیادہ، کہ تزکیہ ہو گیا، اور ان کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن قوموں میں یہ اچھی صفات ہیں اور یہ گندگیوں سے پاک ہیں، جن کا تزکیہ ہو گیا، ان کو دنیا میں اللہ کامیابیاں دے رہے ہیں، اور جن میں یہ صفات نہیں ہیں ایمان کے باوجود ان کو یہ کامیابیاں نہیں ملنی۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جو نا صحابہ کو جو مانجا لگا کے ان ساری صفات کو صاف کیا، آج بھی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خلفاء اور ایسے نائب ہیں اور قیامت تک رہیں گے، یہ اللہ کی پیشن گوئی ہے، جو آپ کے دل کے برتن کو صاف کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے در پر بیٹھیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اور وہ جو بھی آپ کو آپریشن کریں، سرجری کریں، کڑوی دوائی دیں، وہ آپ لیں۔ اگر آپ لینے کو تیار ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے دل سے گندگیاں نہ نکلیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اور قد افلح من زکاہا، اس نے کامیابی حاصل کر لی جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ اب جو آپ نے خوبیاں صفات بیان فرمائی مزکی کی، اس طریقے سے عمل کیا اس شخص پر مزکی نے، کوئی بھی شخص آیا کہ آپ میرا تزکیہ فرما دیجئے، طریقہ کار آپ نے بیان فرما دیا۔ اگر اس بات کو ہم اور آگے بڑھائیں، بلکہ اس سوال کو میں ریفریز کر کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ امی، مخاطبت جن سے ہو رہی ہے وہ امیین ہیں، ان کا تزکیہ جن خطوط پہ کیا، وہ چند بڑی بڑی خوبیاں، چند بڑی بڑی خصوصیات جو صحابہ میں پیدا ہوئیں ڈوز اور ڈونٹس کے حوالے سے۔ اب قرآن کریم مثال کے طور پر یُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ عربوں میں، یعنی وہ جو ایک جاہل قوم جو صدیوں تک لڑتی تھی، قتل و غارت گری، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہاں اخلاق کا تزکیہ ہو رہا ہے، لباس کا تزکیہ ہو رہا ہے، بدن کا یعنی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، عقائد کی پاکیزگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو پوری جماعت 13 برس تک، تو یہی ہوا نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کن خطوط پر آپ نے یہ قدسی نفوس تیار کر دی ہے؟ سبحان اللہ، یہ بڑا کثیر سوال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کا میں نے تذکرہ کیا، انہی صفات کی تربیت صحابہ میں کی، جیسے یؤثرون علی انفسہم، ایثار ایک بہت عظیم صفت ہے کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے، اس کی تعریف قرآن نے کی، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے اپنے بھائی کو ترجیح دے دینا، یار تم لے لو چلو کوئی بات نہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی کیا عمل کار فرما ہے؟ تواضع۔ جب میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا، اللہ کا عاجز بندہ سمجھوں گا، تو میں دوسرے کو ایثار کروں گا۔ جب میں یہ سمجھوں گا کہ میری ذمہ داری ہے رحمت اور شفقت اللہ کی مخلوق پر، الخلق عیال اللہ، تو میں یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت ڈالی، تبھی تو ایثار کی کیفیت آ رہی ہے کہ ایک آدمی کی جان بلب ہے، جان نکل رہی ہے احد میں، اور اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو پلا دو، کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو۔ اخوت کا جذبہ، یعنی اس کو ہم یہ کہیں کہ انفرادی شعور سے نکل کر اجتماعی شعور، کلیکٹیو سینس، جس کی آج ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ ہم بھیڑ نہیں ہیں، ہم قوم ہیں، ہم امت ہیں، کہ بھائی ہم سب کامیاب ہیں تو کامیاب ہیں، میں اکیلا کامیاب ہوں تو ناکام ہے۔ یا آپ نے صحابہ میں پیدا کیا اجتماعیت، اجتماعیت، سارے مل کے بھی، سارے مل کے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی جماعت۔ اور ایک صحابی نے، بڑے صحابی نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو کہہ دیا کہ کالی حبشیہ کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو تم؟ کسی انسان کو کالے گورے کی بنیاد پر تم تول رہے ہو، اس کو تانا دے رہے ہو۔ اب یہ کیا نکال دیا؟ تکبر نکال دیا یہاں سے۔ دیکھیں نا پیچھے کیا نکلا۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی نے اپنے وہ اس میں رکھا ہے کہ جو بنیادی جو جڑ ہے نا گندگیوں کی دل کی، وہ تکبر ہے اصل میں۔ آپ جس بھی دل کی بیماری کو کھودیں گے پیچھے تکبر نکلے گا، اپنے آپ کی بڑائی، اور ساری خوبیوں کی جڑ ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ یہ کیا کیا؟ ایک آدمی نے آ کے طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر، ایک سردار مسلمان ہو، اس کی چادر پر پیر آ گیا، ایک غریب آدمی کو کوڑا مار دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا اور اس غریب آدمی کو اس کو کوڑا لگاؤ اور اس کو بولو یبن الاکرمین، آیا بہت بڑا، اس طرح کر کے۔
تو نکال دیا، معاشرے کو ایک کر دیا، سارے اللہ کی نظر میں ایک ہوا، تیری صف میں سارے ایک ہی ہیں، سارے تیرے دربار میں ہوئے تو سبھی ایک ہوئے، یہ تکبر نکالا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایثار و صدقہ، کہ بھئی وہ حضرت عائشہ سے پوچھا وہ بکری آئی تھی بھئی کیا رہ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ساری بکری ختم ہو گئی، بس ایک کندھا رہ گیا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کندھا ختم ہو گیا باقی سب رہ گیا۔ تعبیر کو ہی بدل دیا کہ بھئی جب تم اپنے بھائی کو جو دے رہے ہو وہ آپ کا اصل ایسٹ ہے، جو آپ خود کھا رہے ہو وہ ایسٹ نہیں ہے، وہ آپ نے فنا کر دیا، تعبیر ہی بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے جھگڑوں کو کس طرح محبت سے آ کے پورا کروا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے حضرت فاطمہ سے چلے گئے اور کوڑا سر پہ رکھ کے نیچے جو ہے نا مٹی میں بیٹھے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قم یا ابت تراب، اٹھو بھائی۔ اب یہ کامیاب سسر کا کردار کہ بھئی دلوں کو ملانا۔ اب حضرت فاطمہ کے پاس لے جا رہے ہیں اور دونوں کا ہاتھ پہ رکھا اور کہا میرے سامنے بولو، صلح ہو گئی ہماری۔ اور ابو تراب فرمایا جا رہا ہے کہ تم زمین پہ ہو، تم زمین کے باپ ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ ہر آدمی کو یہ اندر ڈالا کہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کا عاجز گناہگار بندہ، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بازار میں چلنے کہہ رہے نافقہ حنظلہ، اتنا بڑا صحابی کہہ رہے مجھے تو خطرہ ہو گیا، میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، ان سے کہا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے یہ خطرہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ اتنا بڑا آدمی اور ہم کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے، ہر آدمی نے اپنے آپ کو چھوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے منبر پر مصلی پر شہادت ہو رہی ہے، مدینہ کی شہادت ہو رہی ہے، خلیفہ ہوتے ہوئے شہادت ہو رہی ہے، اور بیٹے نے سر رکھا ران پر، خون نکل رہا ہے پیٹ سے، اور بیٹے کو بولے بیٹا میرا سر نیچے رکھ دے، اور نیچے رکھ کر اپنا سر مٹھی میں لگا رہے، کہہ رہے کہ بیٹا میں کیا ہوں، اور وہ کہہ رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو کہہ رہے یا اماں عائشہ آپ، وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، کہا عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میرے بھانجے مجھے دھوکے میں نہ رکھ، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں۔ کہا اماں آپ تو اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی ہیں۔ کہا نہیں مجھے دھوکے میں نہیں کر، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ اتنے ڈرے بیٹھے ہیں، یہ آپ نے دل کا صفائی کی کہ اپنے آپ، یعنی کسی نے کیا خوب ہمارے بزرگوں کا، وہ صحابہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو، ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب سمجھتے ہیں۔ یہ ہے جڑ، برائی کی جڑ کو نکالنا۔ جب انسان اندر سے چمکتا ہے نا تو اس کی روشنی سے پوری دنیا محظوظ منور ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ سلسلے، یہ خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، آپ نے کئی مرتبہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ تصوف کے سلسلے یہ جو نکالتے ہیں، جو دل سے محبت نکلتی ہے دنیا کی، سب سے پہلے یہ زہد کیا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جانا، اللہ اکبر۔ تو یہ پورے بر صغیر میں یہ سلسلے جاری رہے۔ تو کیا آپ بلکہ بر صغیر میں اسلامی صوفیہ کے ذریعے پہنچا، لیکن آج اب ذرا ہم جوڑ رہے ہیں حالات حاضرہ سے کہ آج جس ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں، کیا وہ سلسلے دیکھ رہے ہیں آج آپ کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ایسے بزرگ کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور وہ کیا کرتے تھے، پہلا کام کہ جب ان کی محفل سے اٹھ کے ایک بندہ باہر جاتا تھا تو اپنے دل سے دنیا کی محبت کو یا تو ختم پاتا تھا یا کم پاتا تھا، کم از کم۔ تو کیا یہ سلسلے جاری ہیں ہمارے معاشرے میں یا کم ہو گئے ہیں؟ اگر کم ہو گئے ہیں تو کیوں کم ہوئے؟ دیکھیں کیوں کی بات تو ہے کہ یہ تو قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے اس میں تو زوال ہر چیز کا آئے گا۔ دوسری بات یہ بعض دفعہ تلاش بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو اپنی اصلاح کا معاملہ ہے نا، یہ شیخ سے زیادہ اپنی طلب پر ہے۔ اگر میں اصلاح کا طالب ہوں نا، میری اصلاح ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں آپ سے اصلاح کرانا چاہتا ہوں اور میری اصلاح آپ کے علاوہ کسی سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کا خیال میں کہ مفتی اعظم سے اصلاح کراؤ گے پھر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی؟ آپ اپنے مؤذن سے اصلاحی تعلق کرو اور روز جا کے ان کو سلام کیا کرو دن میں ایک دفعہ، اور ان کو بولا کرو حضرت کوئی نصیحت کر دیں، اور آپ کی کوئی خرابی نہ چھوٹ رہی ہو تو ان کو بتایا کرو حضرت یہ خرابی نہیں چھوٹ رہی، میں کیسے صحیح کروں، اور 3 مہینے سے پہلے نہیں آنا میرے پاس۔ 3 مہینے بعد آیا کہا حضرت بہت فائدہ ہوا۔ تو دیکھیں یہ بعض باتیں بڑی بیسک ہوتی ہیں، کوئی چاہیے ہوتا ہے ہمیں بتانے والا، سر پکڑنے والا۔ تو آپ اپنی مسجد کے امام سے، جو ہمارے سننے والے ہیں، مسجد کا امام یا آپ کے قریب میں جو بھی اچھا عالم یا شیخ یا نیک آدمی جو بزرگوں کا صحبت یافتہ کچھ نہ کچھ اور آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر خیر ہے، آپ اسے اصلاحی تعلق کریں۔
सुभान लेकिन छोड़े नहीं उसके दाम सुभान और उससे मिलते रहे। और उसको ये ना 2 वे साइकिल है, 1 वे नहीं है। जी हाँ 10 साल तक भी अगर आप सिर्फ बयान सुने जा रहे हैं ना, मोनोलॉग तरीका, तो इस्लाह नहीं होती। जी ये आपको बताना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल दिल में, लेकिन अच्छा, तड़प। आप करके देखें, अल्लाह की कसम फ़ायदा होगा। सुभान आप अल्लाह। किसी भी आलिम को, अपने मस्जिद के इमाम को, मौज़िन को, कोई बड़ा अच्छा दीनदार आदमी, नेक आदमी, बल्कि दीनदारी का भी तासुर ना हमारे यहाँ एक बड़ा महदूद है। जी हम समझते हैं जो मस्जिद में लंबा बैठे वो दीनदार है। जी पिछले हफ्ते एक बड़े ब्यूरोक्रेट फौत हुए जो 22 ग्रेड के सेक्रेटरी थे KPK के, और मैं अपने दोस्तों के वास्ते उनको जानता था। मैं उनके हालात पढ़ के आपको बताता हूँ, 100 अल्लाह के, यानी जो हम समझते हैं दाढ़ी लंबा कुर्ता, उनसे ज़्यादा भारी वली वो थे, अल्लाह खुददार, और कभी एक पाई हराम की नहीं ली उन्होंने। उनके सारे लोग गवाह हैं, और कभी अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हर चीज़ में। तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता ज़रूरी कि इमाम साहब ही होंगे, ठीक, बाज़ आपको दूसरे हलकों में भी ऐसे नेक और लोग मिलेंगे बाकिरदार जो लोग अल्लाह मिल के जाते बाकिरदार हैं। लोग। अल्लाह आप उनसे ताल्लुक़ कायम करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक से एक बात, सिर्फ घर में बाप का और माँ का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद का तज़किया शुरू कर दे, और जब वो ये बच्चा बड़ा हो गया तो फिर ये उलमा की सोहबत में बैठे, जैसे कि आपने मशवरा दिया है। लेकिन एक बच्चे को या बच्ची को ये मालूम हो कि मेरा बाप कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा बाप कभी रिज़्क़ हराम लेकर घर नहीं आ सकता, बच्ची मुस्तक़बिल की माँ है, तो जो उसकी माँ है वो घर में उसका तज़किया कैसे कर रही है? क्या उसे घर से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन की मालूमात उसे मिल रही हैं या नहीं? उसके बाद दुआ मांगना अच्छा लगता है ना कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहु अकबर। तो तज़किया हो, अंदर की गंदगी बाहर निकल जाए। मुफ्ती साहब, इल्म और हिकमत, ये 2 बड़े फ़राइज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला उन्हें तालीम फरमा रहा है कि आप इल्म और हिकमत। इल्म से मुराद क्या कुरान है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहली बात तो नबी का एक फरीज़ा है युअल्लिमुहुम, उस्ताद होना। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी आपके रोल हैं, मुख्तलिफ रोल हैं अल्लाह के नबी के, आपका बाप होना, आपका हुक्मरान होना, आपका उस्ताद होना, आपका इमाम होना, आपका ज़ाकिर होना, आपका शेख होना, उसमें सबसे जो नुमायाँ किरदार अल्लाह के नबी की अपनी ज़बान से ये वो आपका टीचर होना है, मुअल्लिम होना। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। और ये आपने फरमाया भी उस वक्त था जब आप निकले और 2 हलके लगे हुए थे, एक इल्म का हलका और एक ज़िक्र का हलका। तो आप इल्म के हलके में बैठ गए और आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, उनकी भी तारीफ़ की। तो ये हम में से हर आदमी को टीचर होना चाहिए। जैसे आपने अभी फरमाया कि हर बाप और हर माँ वो अपने बच्चों के लिए टीचर है, या अपने असर व नफूस के जो लोग हैं, मेरी फैक्ट्री में अगर 50 लोग काम करते हैं तो मुझे सिर्फ ये ख्याल नहीं करना कि वो मेरा कपड़ा ज़्यादा बनाएं, मुझे उनके दीन का ख्याल करना है, उनके लिए मुअल्लिम बनना है। तो अल्लाह के नबी का बड़ा किरदार मुअल्लिम होना था। अब मुअल्लिम क्या थे? तो मुअल्लिम इक़रा थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। पहली वही इल्म की बात करती है, पढ़ने की बात। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। किताब के बारे में गालिब अक़वाल वो कुरान के ही हैं कि वो कुरान सिखाए। अच्छा, कुरान सिखाने का भी एक महदूद माना हमने, जैसे हम बात की ले लिया हमने, कुरान सारी आफाक की तालीम है। कुरान आफाक की बात करता है। कुरान जहाँ दिल की गंदगी दूर करने की बात करता है, ईमान की बात करता है, नमाज की बात करता है, ज़कात की बात, अल्लाह के आगे रोने की बात करता है, वहाँ कुरान दुनिया के आफाक और दुनिया के एस्ट्रोनॉमी की और साइंस की और फ़िज़िक्स की और दुनिया के निज़ामों की और पानी के निज़ाम की और हवाओं के निज़ाम की, ये सारी बात करता है। ये सारी चीज़ रेलेवेंट होती है कुरान से। और आप ही फरमा रहे थे कि ये है इस ज़माने में कि इन सारी साइंसेस को कुरान के ताबे करके पढ़ाने वाला कोई हो। जी हाँ, ऐसा जो ये है कुरान पढ़ाना। युअल्लिमुहुमुल किताब, वो ये बता दे अमलन और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कि ये कुरान इस दुनिया के हर मसले को हल कर सकता है। नबी की ग़ुलामी से सारी दुनिया की हुक्मरानी मिल सकती है, ये इस तरह कुरान पढ़ाना। युअल्लिमुहुमुल किताब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तशरीह किया करते थे, सहाबा को सिखाया करते थे। और तशरीह 2 तरह है, एक तो आयत का मतलब क्या है, यह आपने कम किया है, इससे ज़्यादा आपने कुरान की अमली तफसीर करके दिखाई, ये है, ये भी तालीम है। और अल्लाह के नबी की कितनी हदीसों में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली तालीम दे के सहाबा को फरमाए प्रैक्टिकल। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे।
آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھو، وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو تعلیم کا بھی محدود مطلب ہم لیتے ہیں کہ میں درسگاہ میں پڑھا دوں آپ کو آدھا گھنٹہ اور باقی 23 گھنٹے آپ جو مرضی کریں۔ تعلیم کا مطلب پریکٹیکل ہے کہ میرے، جیسے آپ نے فرمایا کہ باپ کے کردار سے کیا بچہ سچ سیکھ رہا ہے؟ میں زبان سے تو بول رہا ہوں میرے بیٹے جھوٹ نہیں بولو، کیا میں دفتر میں اپنی سیٹ میں بیٹھ کر سچا رہتا ہوں اور دھوکے سے پرہیز کرتا ہوں اور کھرا سچا بولتا ہوں؟ کیا ماں اخلاق کا وہ مظاہرہ کرتی ہے جو بچے کی تعلیم بنے؟ سبحان اللہ۔ کیا شیخ، کیا استاد، کیا ٹیچر، ایون سائنس کا ٹیچر، فزکس کا ٹیچر، مینجمنٹ کا ٹیچر، قرآن حدیث، سب کو اللہ کے نبی کی نیابت میں معلم بننا ضروری ہے کہ میں نبی کا سبحان اللہ۔ علم میں اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ اب آگے آ جائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن پڑھاتا ہے نبی اور حکمت پڑھاتا ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کی مختلف تفسیریں، ایک تفسیر حکمت سے مراد سنت ہے، اعلیٰ تفسیر، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حدیث ہے، مثال دی۔ اس کے علاوہ حکمت کی تفسیر علامہ طبری نے، ابن کثیر نے، سب نے کی ہے کہ اس سے صحیح قول، گہرائی والا قول، سچا قول، دنیا کو سمجھنے والا قول، دنیا کے اندر دین کو کیسے نافذ کرنا ہے، یہ قول، یہ حکمت ہے۔ اس کا حکیمانہ انداز کیا؟ اچھا، ایک اور قول لکھا ہے، حکمت سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دنیا میں، یہ حکمت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی سائنس اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ بھائی بات یہ، سائنس ڈسکور کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت باہرہ کو اور اس سے کوئی نتیجہ نکالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سولر سسٹم سائنٹسٹ نے تو قائم نہیں کیا نا، اللہ نے قائم کیا ہے۔ فزکس کے جو لاز ہیں یا کیمسٹری کے جو نیچرل لاز ہیں، یہ تو اللہ نے بنائے، سائنس کو ڈسکور کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو غیر مسلم سائنٹسٹ ہے وہ اس ڈسکوری سے نتیجہ نہیں نکالے گا مخلوق سے خالق پر استدلال کا، کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری سی بو ہے۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے گریوٹی کا اتنا بڑا لا بنایا، کمال کا۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے سولر سسٹم کا اتنا مائنوٹ بیلنس بنایا۔ یہ سارا حکمت میں آ رہا ہے جی، اور رفتہ رفتہ یہ سائنس ارتقاء حاصل کرتی چلی جائے گی اور قرآن کریم سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ آخری آیت اللہ فرما رہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں قیامت تک اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم میں اترنا، وہ جو علم اور حکمت کی آپ نے بات فرمائی، اور اس قرآن کریم کو اپنے اندر، یعنی اس کو نافذ کرنا، اور تاکہ دنیا پر اس کا نفوذ ہو۔ تو آخری بات ٹو ڈو یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ سنیں، خاص طور پہ ٹیچرز ہیں، آپ کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں نا، آپ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ آپ یہ تعبیر کے رول یہ ہے کہ گریوٹی ایسے کام کرتی ہے سولر سسٹم، بولو بیٹا رول یہ ہے کہ اللہ نے گریوٹی کو ایسے بنایا کہ وہ ایسے کام کرتی ہے، دنیا ہی بدل گئی نا۔ سبحان اللہ۔ آپ بات وہ ساری ریسرچ بیان کر رہے ہیں، آپ کی بیٹا اللہ تعالیٰ نے سلفیورک ایسڈ کو ایسے بنایا، اللہ نے H2O کے اندر، اللہ نے پانی میں یہ پراپرٹیز رکھی ہیں، اب آپ کے پانی میں پراپرٹیز ہیں۔ اس سے تعبیر، یہ مسلمان درسگاہ کا پڑھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھا دیا، وہ اخلاق بن گئے، کسی اور سے اخلاق نہیں لیے گئے۔ آپ کا قول اور آپ کا عمل وہ اخلاق ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا۔ آپ نے آیت پڑھی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں لیکن رب کا ذکر ہو گیا، ہر اچھی چیز ہر چیز میں رب شامل ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علم سیکولر ہو جائے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں کہ وہ علم اور العلم میں کیا فرق ہے، وہ بھی ایک سوال، لیکن وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا۔ لیکن یہ بات طے ہے جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امت کی سطح پر ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم ترجیحات میں لانا ہے، اور علم کے ذریعے دنیا کی تسخیر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔
خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ مفتی احمد عفنان صاحب کے ہم بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ بہت کم وقت ہے آپ کے پاس پاکستان میں، لیکن آپ کی بڑی محبت کہ آپ نے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ کوئز، کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ ذو النورین کن صحابی کا لقب تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کریم کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ علق یا سورہ بقرہ یا سورہ فاتحہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ مفتی صاحب اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ محمد الیاس کوٹ ادو۔ محمد الیاس صاحب کوٹ ادو سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ دنیا اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ بلا شبہ دنیا اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔